बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 20 जुलाई बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के खिलाफ तोशा खाना फौजदारी इस्तग़ासा, जिसको बड़ी तेज़ी के साथ अदालत आगे बढ़ा रही है। आज इमरान खान की अदम मौजूदगी में दो गवाहान के बयानात कलमबंद किए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दो एतराज़ात थे। एक एतराज़ तो ये था कि जो इलेक्शन कमीशन के वकील हैं वो बार बार गवाहान को समझा रहे थे और गवाहान उनकी बोली बोल रहे थे। हालांकि जब चीफ एग्जामिनेशन होता है गवाहान का तो उसमें वकील को बोलने की इजाज़त नहीं होती, लेकिन जज हुमायूं दिलावर साहब ने उनको नहीं रोका। दूसरी जानिब जब जो भी रिस्पोंडेंट होता है केस में या मुलज़िम होता है, उसकी अदम मौजूदगी में गवाहान के बयानात कलमबंद नहीं होते। हमारे कानून का एक तरीक़ाकार है। कानून इस वजह से ये बात करता है कि जो मुलज़िम है उसको पता होना चाहिए कि कौन सा गवाह उसके ख़िलाफ़ क्या बयान दे रहा है, उसके नॉलेज में होना चाहिए, ये उसका हक़ है। वो आज हक़ भी छीना गया और जिस तरीके से जिस तेज़ी के साथ ऑनरेबल जो अदालतें हैं वो इमरान खान के ख़िलाफ़ केस को लेके चल रही हैं, लग ये रहा है कि अगले 2 से 4 दिनों में इमरान खान को नाअहल कर दिया जाएगा, क्योंकि बहुत तेज़ी के साथ इस ट्रायल को आगे बढ़ाया जा रहा है। जज हुमायूं दिलावर साहब की जानिब से और चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब मुकम्मल तौर पर आइन और कानून के मुताबिक चीज़ों को वक्त दे रहे हैं कि आप जो भी आइन और कानून में आपका फ़ैसला बनता है आप करें। यही वजह है कि ना वो ट्रांसफ़र एप्लीकेशन सुनते हैं, ना उस पर कोई फ़ैसला देते हैं, और जब स्टे एप्लीकेशन फ़ाइल की जाती है तो उस पर भी नोटिस जारी कर देते हैं, हत्ता कि अगले हफ्ते की तारीख भी मुकर्रर नहीं की जाती। उसके गवाहान के जो बयानात आज के हैं और फिर कमरे अदालत में किस तरीके से इलेक्शन कमीशन के वकला को चाय सर्व की जाती रही ऑनरेबल अदालत की जानिब से, और किस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला के साथ तलख कलामी के साथ और तलख लहजे में बात होती रही, और ख्वाजा हारिस साहब की जानिब से जो एतराज़ात किए गए थे उनको लिखवाया गया, उसकी मुकम्मल तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले हम बात कर लेते हैं कि शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज के ख़िलाफ़ आज बरीयत का फ़ैसला आ गया है और उनके ख़िलाफ़ जो आखिरी एक नैब का रेफरेंस बचा था, बाकी तमाम मुकदमात में उनको रिलीफ मिल चुका है। एक मुकदमा था आमदन से ज़्यादा असासा जात का, जिसमें यह था कि इनकी जो आमदन है उससे 7 अरब रुपए के असासे वो मेल नहीं खाते, और ये उनके ख़िलाफ़ मुकदमा था नैब का, जिसको बहुत बड़ा ये नैब का वो केस था कि जिसमें मकसूद चपड़ासी समेत 6 लोग वादा माफ़ गवाह थे, वो अपने बयानात कलमबंद करवा चुके थे। मैंने आपको बताया था कि जो 16 जुलाई थी, 16 जुलाई को एक दरख्वास्त दायर की जाती है कि जल्द हमारे केस का फ़ैसला किया जाए, और अदालत फिर जल्द फ़ैसला क्या करती है, अदालत उसी दिन आर्गूमेंट सुन लेती है, उसी दिन नैब की जानिब से बहस हो जाती है और अदालत फ़ैसला महफूज कर लेती है। और आज जब फ़ैसला सुनाया जा रहा था, एक मुस्लिम लीग नून का वर्कर मिठाई लेके इहाता अदालत में मौजूद था, जो बरीयत की खुशी मना रहा था। इसके अलावा ना शहबाज शरीफ खुद पेश हुए, ना हमज़ा शहबाज खुद पेश हुए। उनकी हाज़िरी माफ़ी की दरख्वास्तें थी जिनको अदालत ने मंजूर किया, और भी कोई क़यादत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, चूँकि उनको उनके इल्म में है कि ये सारी चीज़ें आइन और कानून के मुताबिक होंगी। यही वजह है कि इस केस में अदालत ने बाइज़्ज़त बरी कर दिया है, और एक जो इश्तिहारी राबिया इमरान है उनके दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। ये नवाज शरीफ की बेटी है, शहबाज शरीफ की बेटी है, जो अदालत में पेश नहीं हुई थी, और होना तो ये चाहिए था। जिस तरीके से नवाज शरीफ इश्तिहारी थे, लेकिन जब इल्लीगल प्लाट अलाटमेंट केस का फ़ैसला आया तो अदालत की जानिब से उनको बड़ा रिलीफ दिया गया, और बग़ैर उनके पेश हुए अदालत ने उनको रिलीफ दिया और उनको सरेंडर किए बगैर ही बरी कर दिया था। तो जो राबिया इमरान है, जो शहबाज शरीफ की साहबजादी हैं, उनके दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी करना मेरे ख्याल में कानून के मुताबिक दुरुस्त नहीं है, जो इस वक्त कानून राइज है। जज कमरुज़्ज़मान साहब हैं, एहतसाब अदालत के जज हैं। शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज की बरीयत की दरख्वास्तों पर 17 जुलाई को महफूज फ़ैसला आज सुनाया गया है। अदालत ने दरख्वास्तें मंजूर कर ली हैं। अदालत ने शहबाज शरीफ की अहलिया नुसरत शहबाज को भी बरी कर दिया है, जबकि इश्तिहारी राबिया इमरान के दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। अदालत ने तमाम मुलज़मान की जो फ्रीज़ जायदादें थीं उनको भी डी फ्रीज़ करने का हुक्म दे दिया है। दूसरी जानिब जो मुस्लिम लीग नून का ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है, उससे ट्वीट किया गया कि शरीफ ख़ानदान पर लगाए गए तमाम इल्ज़ामात बेबुनियाद और झूठ पर मबनी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने अवाम के सामने एक मरतबा फिर सुरखरू फरमाया। उनको ये लगता है कि मेरिट के ऊपर उनको ये रिलीफ मिला है और उनके ख़िलाफ़ ये केस था,
بہرحال عدالت میں جو ان کا جو کیس تھا جس میں ان کے خلاف مختلف طرح کے الزامات تھے، اور منی لانڈرنگ کا مقدمہ نومبر 2020 میں دائر ہوا تھا، اور یہ ایف آئی اے نے منی لانڈرنگ کا مقدمہ درج کیا تھا اور نیب نے مقدمہ درج کیا ہوا تھا آمدن سے زائد اثاثہ جات کا۔ تو وہ منی لانڈرنگ کا مقدمہ بھی ختم ہو گیا، یہ مقدمہ بھی ختم ہو گیا، اور ہر طرف سے ان کو عدالت نے ان کے بقول سرخرو کیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ان کے خلاف جو مقدمہ تھا اس کو ختم کر دیا گیا، بری کر دیا گیا ہے۔ اور اس میں ایک افسوسناک چیز ہے کہ قانون کے مطابق جو ان کی صاحبزادی ہے ان کو بھی ریلیف ملنا چاہیے تھا، ان کو ریلیف نہیں دیا گیا، اور کوئی نہیں، وہ بعد میں پیش ہوں گی، تو کیونکہ ان کی حد تک تو ایسا کیس تھا نہیں، جب مرکزی ملزمان بری ہو جائیں، ان کی بریت کو کوئی چیلنج بھی نہیں کرے گا، وہ فائنلٹی اٹین کر جائے گی، اس کے بعد جب وہ پاکستان تشریف لائیں گی تو ان کو بھی ریلیف مل جائے گا۔ اسلام آباد کی مقامی عدالت میں سیشن جج ہیں ایڈیشنل سیشن جج ہمایوں دلاور صاحب، ہمایوں دلاور صاحب پر پاکستان تحریک انصاف کے بہت زیادہ الزامات ہیں، اور ایک تو جو انہوں نے خود فیس بک اکاؤنٹ کی تصدیق کی، اور پھر جو پوسٹیں پاکستان تحریک انصاف نے ان کی عدالت میں پیش کی تھیں، اور ان کو بالکل مد نظر نہ رکھنا، اور ان کو پتہ ہے کہ آپ جائیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں اور اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے مکمل آئین اور قانون کے مطابق پروٹیکشن دی جائے گی اپنی جو لوور جوڈیشری ہے، ان کو پتہ ہے اس بات کا، یہی وجہ ہے کہ وہ ان سارے معاملات میں وہ بالکل بے فکر ہیں، ان کو کوئی فکر نہیں ہے، اور وہ ایسے قانون کو سائیڈ پہ رکھ کے جو استغاثہ ہے، پرائیویٹ کمپلینٹ ہے، اس کو چلا رہے ہیں، کہ جس میں کوئی ایک جو حقوق دیے جاتے ہیں، جو فیئر ٹرائل کا آرٹیکل 10(a) کا حق دیا جاتا ہے، وہ کم از کم عمران خان کی حد تک نہیں ہے، اور جب کچھ بھی نہیں ہوا تو اب یہ ہر صورت میں ہمارا نظام انصاف تل گیا ہے کہ اس کیس میں، استغاثہ کیس میں، عمران خان کو ہر صورت میں نااہل کیا جائے، اور وہ نااہلی چند دنوں کے لیے ہوگی، لیکن کم از کم عمران خان جو اگلا الیکشن ہے اس میں حصہ نہیں لے پائیں گے، اور عمران خان کو ساتھ سزا بھی ہو جائے گی تو وہ جیل میں چلے جائیں گے، جب وہ جیل میں چلے جائیں گے تو پھر اس کے بعد ہمارے لیے انتخابات لڑنا آسان ہوگا، ہمارے لیے چیزوں کو مینیج کرنا آسان ہوگا، یہ مقصد ہے، اور کسی کیس میں تو کچھ ہوا نہیں، لیکن یہاں پر بدقسمتی سے یہ سارا کچھ ہے۔ اور توشہ خانہ کا جو مین کیس ہے جس کو چیلنج کیا تھا نااہلی وغیرہ کو، وہ بھی آنریبل جو چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کی عدالت میں پینڈنگ ہے، اس میں درخواست دی گئی تھی کہ ہمیں آپ واپس کر دیں، ہم لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دی ہوئی ہے، ہم وہاں سنوانا چاہتے ہیں، وہ درخواست بھی آج تک منظور نہیں ہوئی۔ عدالت میں سماعت ہوئی تو وکیل الیکشن کمیشن امجد پرویز صاحب اور سعد حسن صاحب وہ عدالت میں پیش ہوئے۔ وکیل الیکشن کمیشن امجد پرویز صاحب نے بھی اپنے اعتراضات عدالت میں درج کروائے، کہا کہ توشہ خانہ کیس میں گواہان نے اپنی مرضی سے بیانات قلم بند کروائے، گواہان پر کسی قسم کا دباؤ نہیں تھا، جبکہ خواجہ عارف صاحب نے کہا کہ یہ جو گواہان ہیں یہ دباؤ میں دے رہے ہیں شہادت، اور ان کی جو شہادت ہے اس میں ایک ایک بات پر لقمہ دیا جا رہا ہے جو امجد پرویز صاحب کی جانب سے، اس وجہ سے یہ قابل قبول نہیں ہے۔ خواجہ عارف صاحب نے اعتراض کیا کہ الیکشن کمیشن کے وکیل نے بار بار گواہان کی رہنمائی کی ہے، جس کے بعد انہوں نے تمام اعتراضات گواہان کے بیانات کے ساتھ عدالت کو درج کروائے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف الیکشن کمیشن کے دونوں گواہان کے بیانات قلم بند کیے گئے، اور سماعت کے دوران جج ہمایوں دلاور نے ٹائپسٹ پر اظہار برہمی کا اظہار کیا، انہوں نے ٹائپسٹ کو دونوں گواہان کے بیانات کا پرنٹ نکالنے کو کہا۔ ٹائپسٹ بیچارہ اب چونکہ اتنا تیز ترین انصاف جاری ہے کہ عدالتی عملہ بھی سر پکڑ کے بیٹھا ہے، ٹائپسٹ کو کہا کہ ابھی ابھی آپ ان گواہان کے بیانات جو انہوں نے دیے ہیں اس کا پرنٹ نکالیں، وہ کاز لسٹ لے کے عدالت کے پاس پہنچ گیا، عدالت نے کہا ہم نے آپ کو کہا تھا کہ گواہان کے اپنے پرنٹ نکالنے ہیں، جو ان کی ایویڈنس ہے، آپ کاز لسٹ لے کر آ گئے، جج نے پھر ان کو کلاس لگا دی۔ دو گواہ تھے، مصدق انور نے عدالت کو بتایا کہ عمران خان کی جانب سے دائر گوشواروں کی نگرانی کرتا ہوں، میں نے چیئرمین پی ٹی آئی کے 2018، 2019، 2020 اور 2021 کے گوشواروں کی نگرانی کی ہے، میں عدالت میں گوشواروں کے اصلی دستاویزات ہمراہ لایا ہوں۔ توشہ خانہ کے دوسرے گواہ مصدق انور نے اپنا بیان قلم بند کروایا، جج ہمایوں دلاور نے کہا جرا کریں آج، میں تو کہتا ہوں آج جرا کریں، جس پر خواجہ عارف صاحب نے کہا کہ پیر کو جرا کریں گے، ہم چاہتے ہیں کہ تازہ دم ہو کر آئیں۔ پہلے گواہ وقاص ملک نے عدالت کو بتایا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ملزم کے اکاؤنٹس کی تفصیلات اور کیبنٹ ڈویژن سے توشہ خانہ کی تفصیلات کے لیے خط لکھے گئے۔ خواجہ عارف صاحب نے اعتراض کیا کہ الیکشن کمیشن نے جو ریکارڈ منگوایا وقاص ملک کے ذریعے نہیں منگوایا گیا۔ الیکشن کمیشن کے وکیل کی جانب سے اثاثوں سے متعلق کلرڈ دستاویزات جو عدالتی ریکارڈ کا حصہ بنانے کی استدعا کی گئی، خواجہ عارف صاحب نے کہا کہ الیکشن کمیشن کی استدعا پر خواجہ عارف صاحب کے اعتراض اب دستاویزات کو حصہ نہیں بنایا جا سکتا۔ خواجہ عارف صاحب کو پتہ ہے کہ یہ تل گئے ہیں، نظام انصاف تل گیا ہے عمران خان کو نااہل کرنے کے لیے، لیکن چونکہ کیس ہے اب اس کیس کو چھوڑ کے جائیں گے تو ان کی جو مرضی آئے گی وہ بیان لکھوائیں گے،
جو بعد میں الٹیمیٹ سپریم کورٹ یہ سوال ضرور کرے گی کہ جب بیان ریکارڈ ہو رہے تھے آپ کدھر تھے. تو وہ اپنے جو اعتراضات ہیں خواجہ حارث صاحب جو پروفیشنل ذمہ داری ہیں وہ نبھاتے ہوئے ایک ایک ان کے بیان پر وہ اپنے اعتراضات عدالت میں ریکارڈ کرواتے رہے. گواہ وقاص ملک نے کہا کہ ملزم نے 2018-19 میں الیکشن کمیشن میں بتایا کہ 4 تحائف توشہ خانہ سے لیے. ملزم کی جانب سے 21.5 ملین سے زائد کا چلان جمع کروایا گیا. توشہ خانہ کی جانب سے تحائف کی مالیت کا اندازہ 107 ملین سے زائد تھا. ملزم کی جانب سے موقف اپنایا گیا کہ وہ تحائف 58 ملین میں 2018-19 میں فروخت کر چکے ہیں. وقاص ملک نے کہا کہ پی ٹی آئی چیئرمین کے جواب کے مطابق توشہ خانہ تحائف بیچ دیے، جس کے بعد فارم بیم پر رقم اسی سال 2019 میں درج نہ ہوئی. سماعت کے دوران پی ٹی آئی وکلا اور الیکشن کمیشن وکیل امجد پرویز کے درمیان تلخ کلامی ہوئی، جس پر جج ہمایوں دلاور نے خواجہ حارث اور امجد پرویز کے علاوہ دیگر وکلا کو سیٹ پر بیٹھنے کی ہدایت کی. سماعت کے آغاز پر عمران خان کے وکیل خواجہ حارث اور گوہر علی خان عدالت میں پیش نہ ہوئے. عمران خان کی حاضری سے استثناء کی درخواست منظور کی گئی. الیکشن کمیشن کے وکلا نے عمران خان کی درخواست پر اعتراض اٹھایا. وکیل الیکشن کمیشن نے کہا کہ صبح کہا گیا تھا کہ خواجہ حارث پیش ہوں گے. معاون وکیل پی ٹی آئی نے کہا کہ خواجہ حارث کے ہی معاون وکیل نے استثناء کی درخواست دائر کی ہے. گوہر علی خان آج پیش نہیں ہوئے، ان کے عزیز وفات پا گئے ہیں. الیکشن کمیشن کی جانب سے عمران خان کے وکالت نامے کی فہرست پڑھی گئی. وکیل امجد پرویز نے کہا کہ وکالت نامے میں ایک بھی چیئرمین پی ٹی آئی کا وکیل پیش نہیں ہوا. چیئرمین پی ٹی آئی کے وکلا کی ایک فوج آتی ہے، آج نہیں پیش ہوئے. وکیل الیکشن کمیشن نے امجد پرویز نے کہا کہ چیئرمین پی ٹی آئی کے وکلا کی فوج میں سے ایک بھی وکیل پیش نہیں ہوا. خیر، بعد میں سماعت کو 12 بجے کے لیے وقفہ کیا گیا تھا اور وقفے کے بعد پھر خواجہ حارث صاحب پیش ہوئے، جس میں ان تمام بیانات کے گواہان کے بیانات قلم بند کیے گئے. عدالت کی جانب سے کہا گیا کہ معاون وکیل پی ٹی آئی نے بتایا کہ خواجہ حارث صاحب آئین اور قانون کے مطابق جو ان کے اعتراضات ہیں وہ لکھوائیں گے اور چیزیں قانون کے مطابق ہوں گی. لیکن جج ہمایوں دلاور صاحب نے ایک نہ سنی اور انہوں نے گواہان کے بیانات، عمران خان کی درخواست منظور کر لی. گواہان دو ہی گواہ ہیں، دونوں گواہان کے بیانات ریکارڈ کروا لیے اور کہا جی آج ہی آپ جرا کر دیں. تو خواجہ حارث صاحب نے کہا کہ آپ تھوڑا حوصلہ کریں، ہم سارا دن بیٹھے ہیں، ہمیں تازہ دم ہو کر آنے دیں، ہم جرا کریں گے. اور خواجہ حارث صاحب تو پھر کئی دن جرا کریں گے، پوری تسلی کروائیں گے. لیکن جہاں نظام انصاف اس حد تک ڈٹ جائے کہ وہ ہر صورت میں کسی کو نااہل کرنا چاہے تو ان کے لیے پھر نہ کوئی ایویڈنس کی ضرورت ہے، نہ ثبوتوں کی ضرورت ہے. ان کو پتہ ہے کہ یہ جا کے بڑی عدالت سے ٹوٹ جائے گا فیصلہ، لیکن اس کے باوجود جب وہ ڈٹ جائیں اور پھر ایسا ان کو پروٹیکشن دی جائے کہ 10 دن کیس اوپر لگے نہیں، اور لگے تو اعتراض لگ جائے، اعتراض ختم ہو تو نوٹس ہو جائے، اور نوٹس ہو جائے اور روکا بھی نہ جائے، اور پورا ٹائم دیا جائے کہ آپ سے ان 2-4 دنوں میں جو ہو سکتا ہے آپ کریں. بہرحال توشہ خانہ کیس میں جو خواجہ جو امجد پرویز صاحب تھے ان کی جانب سے شکوہ کیا گیا کہ وقفے میں تو ہم چائے بھی نہیں پی سکے، اور جج ہمایوں دلاور نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ابھی آپ کو چائے پلا دیتے ہیں. انہوں نے جو امجد پرویز صاحب کے لیے دوران سماعت ہی چائے منگوا لی اور ان کو باقاعدہ طور پر الیکشن کمیشن کے وکیل کو چائے آنریبل جج صاحب کی جانب سے پلائی گئی. تو یہ آج کی سماعت کا احوال تھا. پاکستان تحریک انصاف کے وکلا نے سوموار کا ٹائم مانگا تھا، جج صاحب نے کل کے لیے کیس سماعت کے لیے مقرر کیا کہ کل 9 بجے ہیں، جرا کریں اور میں فیصلہ سناؤں. اور یہ ایسا فیصلہ ہے کہ 15 منٹ جو پہلا تھا قابل سماعت قرار دینے کا، وہ 15 منٹ میں فیصلہ محفوظ ہوا تھا اور 18 صفحے 15 منٹ میں لکھے گئے. اور اس پر بھی پاکستان تحریک انصاف کے وکلا کا اعتراض اپنی جگہ موجود ہے. اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.